ਮੰਗਾ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਤੂੰ तेरा प्रियो लकड़ी ਨੋ ਇਸ ਚੱਕਰਵਤੀ ਚੰਗਾ ਕਿਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ एक ही हो गया मैंने दुनिया का नक्शा घूमने लग पे मेरी अखा के सामने मैं क्या मैं हैरान अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं तो ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म माँ पुत्र में आपको टुंडा बदमाश डजा डस कचा कच पुलिस मुकाबले टंगा वगिया रंगीला का किरदार तो याद होगा। आज हम उसी रंगीले की अपनी वीडियो में बात करेंगे। 9 मार्च 1973 पाकिस्तानी फिल्मी सनत के उफक पर एक नई तारीख रकम हुई। फिल्म साज, हदायतकार, अदाकार, मौसीकार और गुलकार ये तमाम किरदार एक ही नाम में सिमट गए, रंगीला। उनकी पंजाबी फिल्म दो रंगीले कराची के गोडियन और हैदराबाद के कोहिनूर सिनेमा में नुमाइश पजीर हुई और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि उस शख्स की अनथक मेहनत, बेपनाह सलाहियत और एक अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद की दास्तान थी, जो अफगानिस्तान के एक आम से गरीब घराने में पैदा हुआ और पेशावर आकर अपनी किस्मत आजमाने लगा। रंगीले का असल नाम मोहम्मद सईद खान था। वो एक आम शक्ल सूरत का नौजवान था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जहन बसा था जो फिल्मी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाला था। पेशावर आने के बाद फिल्मों का ऐसा दीवाना हुआ कि सिनेमा के बोर्ड बनाने लगा, लेकिन किस्मत के फैसले कुछ और थे। अनवर कमाल पाशा ने 1998 की फिल्म चंद माही में पहली बार उसकी झलक दिखाई, मगर असल मौका गुलबदन में मिला, जहां रंगीले के मकालमों की अदायगी, हरकत और बॉडी लैंग्वेज ने सबको हैरान कर दिया। रंगीला ने मज़ाहिया अदाकारी में अपनी शनाख्त बना ली, मगर वो एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ कॉमेडी का सहारा नहीं लेना चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाए। 1968 में जब लोग रंगीले को एक मुज़ाहिका ख़ेज़ शक्ल वाला अदाकार समझते थे, उसने सबको गलत साबित कर दिया। दिया और तूफ़ान नामी फ़िल्म में फ़िल्मसाज, हदायतकार, मुसन्निफ़, नगमा निगार, गुलकार और अदाकार सब कुछ रंगीला ही था। फिल्म दिया और तूफ़ान ना सिर्फ सुपरहिट साबित हुई, बल्कि इस फिल्म ने एक नई रिवायत कायम कर दी कि कोई आम शक्ल सूरत वाला शख्स भी सुपर स्टार बन सकता है अगर उसके पास काबिलियत हो। रंगीले की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसकी फ़िल्मों में किरदार हकीकत से करीब होते थे। उसकी फ़िल्म का एक मकालमा, मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है क्योंकि माँ के लिए कोक का कोयला भी खूबसूरत होता है, ये ना सिर्फ एक फिल्मी मकालमा था बल्कि एक जज्बाती हकीकत थी जो लोगों के दिलों में बस गई। 1973 में दो रंगीले के साथ रंगीले ने फिर वही कर दिखाया। इस बार वो सिर्फ कॉमेडी तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि डबल रोल में एक आम देहाती और एक सुपर स्टार की कहानी लेकर आया। शेरू जो गांव का एक मासूम सा गुलकार था, और रंगीला जो फिल्मी दुनिया का मगरूर बादशाह था। फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल जीत लिए और फिर इस फिल्म के गीत भी ऐसे लाजवाब और सुरीले थे कि ज़बान ज़द आम हो गए। फिल्म दो रंगीले दरअसल पाकिस्तानी फिल्मी सनत की एक तल्ख हकीकत की अक्कासी थी। रंगीले ने फिल्मी दुनिया के अरूज व ज़वाल, अदाकारों की गुरूर परस्ती और निज़ाम की खामियों को अपनी फ़िल्म में बेनकाब किया। ये फिल्म एक आईना थी जिसमें हर वो शख्स देख सकता था जो फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे छुपे सच को जानना चाहता था। रंगीले ने अपनी फिल्म में 20 के करीब मेहमान अदाकारों को जगह दी थी जो उस वक्त किसी भी फिल्म में
ایک نیا تجربہ تھا۔ فلم کے نغمات، مکالمے، کہانی اور کردار ہر لحاظ سے شاندار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فلم دو رنگیلے نے پنجاب میں 77 ہفتے چل کر پلاٹینیم جوبلی اور سندھ میں 27 ہفتے چل کر سلور جوبلی کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ رنگیلا صرف ایک اداکار ہی نہیں تھا، وہ ایک تحریک تھا۔ اس نے دو رنگیلے، رنگیلا اور منور ادیب، ساجن رنگ رنگیلا، رنگیلے جاسوس، رنگیلا عاشق جیسی بے شمار کامیابی فلمیں دیں۔ وہ دنیا کا واحد اداکار تھا جس کے نام پر سب سے زیادہ فلمیں بنائی گئیں۔ رنگیلے نے کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا، چاہے وہ موسیقی ہو، ہدایت کاری ہو یا گلوکاری۔ فلم دو رنگیلے میں اس نے اپنے نام کو موسیقار کے طور پر بھی متعارف کروایا، حالانکہ فلم کی اصل دھنیں کمال احمد صاحب نے ترتیب دی تھی۔ رنگیلے کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی ہنسی اور مزاح میں غموں کو چھپایا، جو فلمی دنیا میں آ کر خود کو منوانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامی، اس کی جدوجہد، سب کچھ ایک سبق ہے کہ اگر جذبہ اور لگن ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ آج بھی جب کوئی پاکستانی فلمی صنعت کی بات کرتا ہے تو رنگیلے کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جو کبھی مٹی میں دب نہیں سکتا۔ اس کی فلمیں، اس کے مکالمے اور اس کا انداز ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ رنگیلا تھا۔ پاکستانی سنیما کا سب سے منفرد، سب سے نایاب اور سب سے عظیم اداکار۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1996 میں ہم اداکار اور اداکاروں کو دین کی طرف دعوت دینے کا کام کر رہے تھے۔ اس وقت ایک بیان میں مشہور کامیڈین رنگیلا بھی موجود تھے۔ میرا بیان ختم ہونے پر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں بھی 3 دن تبلیغ پر لگاؤں گا، میرا نام بھی تبلیغ پر جانے والوں میں لکھا جائے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اداکار رنگیلا نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمیں نیپال میں فلم کی شوٹنگ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں سوائے ہندوؤں کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی کوئی مسلمان، سکھ، عیسائی اور یہودی اس میں جا سکتا تھا۔ میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں کسی طرح اسے اندر سے دیکھوں۔ میں نے اپنے میک اپ آرٹسٹ کو کہا کہ مجھے پنڈت کا میک اپ کیا جائے۔ میں نے 2 پیلی چادریں خریدیں اور پنڈت کا مکمل روپ دھار کر میں مندر میں پہنچ گیا۔ وہاں میرا شایانہ شان استقبال کیا گیا اور میرے لیے جے مہاراج کے نعرے لگے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو مندر بھی دیکھ لیا، اور لوگ میرے قدم بھی چھونے لگے۔ جب میں لوگوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا اندر پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونے کی ایک گائے کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے تھے۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا کہ میری باری ہے۔ میں سجدہ کروں گا تو ایمان سے جاؤں گا، اور سجدہ نہیں کروں گا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس اثنا میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، گواہ رہنا کہ میں یہ سجدہ سونے کی گائے کو نہیں کر رہا بلکہ تجھے کر رہا ہوں۔ یہ تھا رنگیلا کا ایک واقعہ جو انہیں نیپال میں فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا، اور جسے مولانا طارق جمیل نے بیان کیا تھا۔ رنگیلا نے کم و بیش 650 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان میں 244 اردو، 395 پنجابی اور 19 فلمیں پشتو زبان کی تھی۔ بطور پروڈیوسر اور ہدایتگار بھی ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی۔ 1973 میں جب انہوں نے سنجیدہ موضوع کے گرد گھومتی دھیا اور طوفان کی ہدایت دینے کا اعلان کیا تو بہت سو نے ان کا مذاق اڑایا۔ رنگیلا کی خواہش تھی کہ فلم میں حبیب کام کریں، لیکن انہوں نے اناڑی ہدایتکار ہونے کے خدشے کے پیش نظر صاف انکار کر دیا۔ کچھ ایسا ہی موسیقاروں اور نغمہ نگاروں نے بھی رویہ اختیار کیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ فلم ساز بھی اس تخلیق کی تقسیم کاری میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں رنگیلا نے غیر معروف موسیقار کمال احمد کو منتخب کیا، جنہوں نے دلوں کے تار چھیڑ دینے والی دھنیں ترتیب دی، اور رنگیلا کی ہدایت کاری کا معیار بھی منجے ہوئے تخلیق کار کی طرح سامنے آیا۔
دلچسپ صورتحال تو اس وقت ہو گئی جب رنگیلا نے بھی گانے کی ضد پکڑ لی۔ موسیقار کمال احمد بھی اس بات سے پریشان ہو گئے تھے، انکار کی صورت میں فلم سے محروم ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگیلے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ خود یہ گیت تیار کریں گے۔ رنگیلے کی حامی کے بعد یہ گیت گا میرے منوا گاتا جا رہے تیار ہوا، جسے رنگیلے نے گایا، لیکن فلم میں یہ گیت اعجاز پر عکس بند کیا گیا۔ یہ گانا اس وقت سے اب تک اپنی مقبولیت کھو نہ سکا۔ یوں بطور گلوکار بھی رنگیلا نے خود کو منوا لیا۔ اس گیت کے بعد رنگیلا نے اور کئی خوبصورت گیت گائے۔ رنگیلا کی کامیابی کے بعد وہ ناقدین جو ان کو مسخرہ ہونے کا طعنہ دے کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر طنز کرتے، اب وہ بھی ان کی فلموں میں کام کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ دیا اور طوفان کے بعد رنگیلا نے فلم رنگیلا، دل اور دنیا اور دو رنگیلے بنا کر خوب شہرت سمیٹی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے، ایک دور ایسا بھی آیا کہ رنگیلا کی بنائی ہوئی بیشتر فلمیں بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ ان میں میری محبت تیرے حوالے، کبڑا عاشق، صبح کا تارہ اور عورت راج نمایاں ہیں۔ ڈھلتی عمر اور لوگوں کا مزاج اور ذوق بدلنے کی وجہ سے وہ یاد ماضی بنتے گئے۔ 4 دہائیوں تک راج کرنے والا یہ باصلاحیت فنکار عمر کے آخری حصے میں اسٹیج ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوا۔ شکوہ بس یہی رہا کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کئی احباب نے انہیں واقعی یاد ماضی بنا کر رکھ دیا۔ اداکار رنگیلا 24 مئی 2005 کو 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جگر اور گردے کے عارضے میں مبتلا تھے اور 1991 میں انہوں نے فلمی دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ یہ تھی کامیڈین اداکار رنگیلا پر بنائی گئی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔